रमजान मुबारक अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना है। ये महीना सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को संवारने, किरदार को बेहतर बनाने और ईमान को मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है। ये महीना हमें सिर्फ रोज़ा रखने की ही नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भी तालीम देता है। रमज़ान हमें सब्र, शुक्र और इंसानियत का पैगाम देता है। इसी महीने में हम अपने खाने पीने के तौर तरीकों को भी इस्लामी आदाब के मुताबिक ढालते हैं और अपनी इबादतों में भी इजाफा करते हैं। रोज़ा हमें ये सिखाता है कि हम अपने नफ्स पर काबू रखें, ज़रूरतमंदों का एहसास करें और अल्लाह की इबादत में दिल लगाएं। यही वजह है कि रमज़ान में सहरी से लेकर इफ्तार तक हर लम्हा इबादत का हिस्सा कहलाता है। और जब बात इबादत की आती है तो नमाज, कुरान की तिलावत और ख़ास तौर पर तरावी की नमाज इस महीने की रूह को और भी रोशन कर देती है, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया गया। तो आइए नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के ख़ास प्रोग्राम की तरफ। अगर हमें इस मुबारक महीने को सही तरीके से गुजारें तो हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसीलिए आज के रमज़ान मुबारक प्रोग्राम में रमज़ान में खाने पीने के आदाब और इबादत के मौजू पर उलमाए कराम के साथ गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि रमज़ान में खाने पीने के क्या आदाब हैं और हमें अपनी इबादतों को किस तरह बेहतर बनाना चाहिए। इस मौजू पर बात करने के जो ख़ास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब, इस्लामिक स्कॉलर, इसके साथ ही मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीदी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीदी साहब, आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है। खाने पीने के आदाब क्या होने चाहिए आपके, और किस तरीके से आपको अपने लाइफ स्टाइल में आप तब्दीली लानी चाहिए जो आपके लिए मुफीद भी हो और आप दुनियावी दस्तूर के साथ साथ दीनी दस्तूर को भी अपना सकें। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि रमज़ान में खाने पीने के आदाब हैं जिससे इबादत को बेहतर कर सकते हैं, क्या हैं वो, आपसे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज आपने हमसे किया है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ और पियो और इसराफ मत करो, इसलिए कि इसराफ करने वालों को अल्लाह अपना महबूब नहीं बनाते या महबूब नहीं रखते। जब हम खाते हैं पीते हैं तो अल्लाह अगर रिज़्क़ अता कर रहे हैं तो जितनी ज़रूरत है उतना हमको खाने का इख्तियार है। और रमज़ान और मुबारक में ख़ास तौर पर सहरी में हम खाते हैं और इसी तरह इफ्तार में हम खाते हैं और बकिया वक्त में हम अल्लाह के लिए खाने पीने और बशरी तकाज़ों से अपने आप को रोके रखते हैं। तो अब हम जब सहरी कर रहे हो तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हराम कमाई का एक दाना भी हमारे पेट में न जाए, इसलिए कि अगर हराम कमाई के जरिए हम सहरी कर रहे हो, जुल्मन हासिल किए हुए माल से हम सहरी कर रहे हैं, अपने घर वालों की सहरी करवा रहे हैं या और लोगों की सहरी करवा रहे हैं, तो ये पूरा अजर बेकार हो जाएगा। सवाब की जो नीयत हमने की है इस पर अल्लाह कोई अजर नहीं अता करेंगे। तो सबसे पहली बुनियाद हम माल कमाने की ये है कि हम हलाल माल इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं गैर गलत तरीके से भी अगर माल कमा ले तो माल में बढ़ोतरी आ जाती है और माल बढ़ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने साफ तौर पे इरशाद फरमाया, वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह। ये सूद की शक्ल में माल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अल्लाह की नजर में ये बढ़ना नहीं है बल्कि घटना है। तो अब इसी तरह हराम माल भी अगर आ रहा हो तो देखने में हमें ये एहसास होता है कि हमारे माल में बहुत इजाफा हो रहा है, हमारी बिल्डिंगें बढ़ रही हैं, लेकिन याद रखें कि हम अपने अंदर भी अपनी औलाद के पेट में जहन्नम की आग डालने के मुतरादिफ अगर हराम माल इस्तेमाल करते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी सुनाई, जिसमें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بھی صحابہ، اور اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا یہ مالدار نہیں تھے؟ کیا اللہ نے ان کو مال نہیں عطا کیا؟ بالکل اللہ نے مال عطا کیا. مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو تشریف لائے تھے اور زیرو سے انہوں نے بزنس شروع کیا. اللہ نے ان کی تجارت میں اتنا 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 مال عطا کیا، برکت عطا کر دیا کہ جب یہ انتقال کر گئے، وراثت کو جب کیلکولیٹ کیا گیا، میں کبھی کبھار گوگل میں چیک کرتا ہوں کہ کتنا چھوڑ کر گئے ہوں گے. یہ جو ایلان مسک ہے، جی ہاں، ٹیکسس میں رہتے ہیں صاحب، میں بھی کئی بار اسے قریب میں ہی تراویح سنایا ہوں اوکلاہوما سٹی میں. تو یہ ٹیکسس میں رہتے ہیں، تو ان کی جو دولت ہے اسے جو کیلکولیٹ اگر کر لیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت جو طریقہ چھوڑا تھا اور آج کے حساب سے اس کو ہم کیلکولیٹ کریں تو ایلان مسک نیچے چلے جاتا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت جو وراثت میں چھوڑی گئی تھی وہ زیادہ. تو کیا اللہ نے برکت نہیں دیا؟ جی ہاں، اگر ہم سچائی کے راستے پر چل کر اور غیر غلط چیزوں سے بچا کر اگر ہم تجارت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ ہمارے مال میں برکت بھی دیں گے اور ہم کو ترقیات سے بھی مالا مال فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے ضروری ہے کہ حلال مال استعمال کریں اور حرام مال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. آمین ثم آمین. ہمارے ساتھ مفتی خالد ایوب صاحب بھی اس چرچا میں موجود ہیں، ان کا رخ کرنا چاہوں گی. بہت آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی کہ کیا آپ حلال جو کھانا ہے اس کی طرف آپ رخ کریں، یہ جو سامان ہے کس طریقے سے وہ برکت کر سکتا ہے. میرا سوال ہے آپ خالد ایوب صاحب آپ سے ہے، اگر کوئی شخص رمضان کے کھانے پینے کے آداب اور عبادتوں کی صحیح طریقے سے پاسداری کرے تو اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آ سکتے ہیں جس سے دنیا و آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے؟ حامدہ مسلیہ مسلمہ، شریعت مطہرہ میں عقل حلال اور صدق مقال، ان دونوں چیزوں کی بہت اہمیت اور بہت حیثیت ہے. یعنی حلال چیز کھانا، اپنے پیٹ میں حلال غذا پہنچانا، اور جب بھی بولنا تو سچ بولنا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اگر انسان ان دونوں چیزوں کا التزام اور اہتمام کرے، یعنی جب بھی بولے تو سچ بولے اور جب بھی کھائے تو حلال کھائے، بھلے کم کھانا پڑے، بھلے غیر لذیذ کھانا پڑے، بھلے بھوکا رہ جانا پڑے، لیکن حلال کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے، تو ایسا انسان یوں کہہ لیجئے کہ ولایت صفت انسان ہوتا ہے. اور ایسے انسان کے اندر جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے یا اس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ دنیا کے پیرامیٹر سے اوپر ہوتا ہے. ہم اس کو صرف اتنا ہی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی پرسنالٹی بہت ڈیولپ ہے یا مان لیجئے کہ وہ اخلاق کا دھنی ہے، بلکہ روحانی طور پر وہ انسان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی شان ہی جدا ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی بالاہتمام یہ کام کرے اور ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھے اور اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے بچائے. تو ان تمام چیزوں کی اہمیت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اور ان کی اہمیت بیان سے باہر ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں کا، اپنے کھان پان کا ہمیشہ بہت خیال رکھیں. بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ وقتی طور پر زبان کو کچھ چٹخارا محسوس ہو گیا، بلکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو بھی غذا کھائی اس سے ہمارے جسم میں خون پیدا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اگر نشو و نما کی عمر باقی ہو تو اس سے جسم میں کچھ بڑھوتری بھی ہو، لیکن اگر حرام غذا سے ہمارے جسم میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری ہوئی یا کوئی خون پیدا ہوا تو پورا وجود اس کی وجہ سے ہل کے رہ جاتا ہے اور ایک لمبی چوڑی محنتوں پر پانی پھر جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو اپنی غذا پر ہمیشہ بہت توجہ دینی چاہیے. اور یہ پیرامیٹر، اب وہ جو دوسرے پیرامیٹر ہیں جو مادی طور پر ہیں کہ مان لیجئے کہ غذا میں کیمیکل نہ ملے ہوئے ہوں، غذا اوریجنل ہو وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارے اپنے پیرامیٹر ہیں اور وہ ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں. لیکن حرام کی غذا اگر ہمارے پیٹ میں پہنچ گئی تو ہماری کئی مہینوں کی محنت پر پانی پھر سکتا ہے. اس لیے یہ پیرامیٹر تو ہمیں ہمیشہ لگانا ہی لگانا چاہیے. بے شک آپ نے درست فرمایا. مفتی مقصود عمران رشیدی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ رمضان میں روزے رکھنے کا اصلی مقصد تقوی، طہارت، پاکیزگی، یہ ضروری ہے. کھانے میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے، غیر غلط طریقے سے کمایا ہوا مال نہ افطار میں استعمال کرنا ہے نہ سحری میں استعمال کرنا ہے. اب کچھ اور باتیں بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا
بہت سارے احباب سوچتے ہیں کہ مجھے ذرا لمبے وقت کے لیے روزہ رکھنا ہے، جتنا بھی ہم کھا سکتے ہیں کھا لیں، وہ یہاں نلڈے تک کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو کھٹی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتا ہے اور دوسری پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اب اس کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کا طریقہ بتایا، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں اور کھانا ڈال لیں تو کیسے ڈالیں، کھائیں تو کہاں سے کھائیں، اور انگلیوں سے کھانا ہو تو کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، 3 انگلیوں سے کھانے کا طریقہ بتایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کس طرح سے پڑھنا وہ سکھایا، پھر درمیان میں کیا کیا دعائیں پڑھنا ہے وہ سکھایا، اور فارغ ہونے کے بعد کیا دعا پڑھنا ہے وہ سکھایا، پھر اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے یہ ساری چیزوں کو سکھایا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر قیام فرمایا، تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، روٹی رکھا، کھجور رکھا، سرکہ رکھا، جو بھی چیزیں دستیاب تھی دسترخوان پہ رکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تناول فرمایا، اس کے بعد آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیا کوئی چیز ناگوار آپ کو ہو گئی یا کسی چیز سے آپ خفا ہو گئے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو ایوب نہ، چیزیں تو بڑی اچھی تھیں، آپ کے گھر میں روٹی بھی اچھی بنائی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو دسترخوان پہ رکھی گئی ہیں، سجائی گئی، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن قیامت کے دن میرا اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں؟ یہ خیال پیدا ہونے کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو، اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ آج یہ ساری نعمتیں اللہ ہمارے لیے عطا کر رہے ہیں، دسترخوان پہ یہ ساری چیزیں، تو ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو ان کے گھر میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، وہ کیا کیا کھا رہے ہیں، ان کو کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں۔ کبھی یہ نہ دیکھیں جو سامنے نعمتیں اللہ نے عطا کیا ہے، ان نعمتوں کے ملنے پر اگر شکریہ کا جذبہ پیدا ہو گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ خیال بھی لے کر آئے کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں، اور میرے نبی کا دور بھی گزرا کہ اس دور میں صرف ایک کھجور کھا کے آپ پورا دن رہ جاتے تھے۔ کیسے زندگی گزارا ہوگا، کیسے اس وقت آپ نے صبر کیا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کا خیال کر کے اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں پر شکریہ بجا لاتے ہیں، جب جا کر ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں پیدا ہوگی اور کسی کو دیکھ کر چلن حسد پیدا نہیں ہوگا، شکریہ کا جذبہ ہمارے دل میں آئے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ اس جیسا جذبہ میرے لیے بھی پیدا فرما دے اور سب کے لیے بھی پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی خالد ایوب صاحب، آپ کے پاس میں آنا چاہوں گی۔ جس طریقے سے، جس انداز میں ابھی یہاں پر مفتی ڈاکٹر مقصود عمران رشیدی صاحب نے بیان کیا ہے، یقیناً اگر انسان ان تمام اعمال پر چلے اور اس پر غور کرے، ہمارے نبی نے کیا راستہ دکھایا، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو ہر ایک انسان جو ہے بہتر سے بہتر بن جائے۔ آج ہم اسی کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، تو رمضان میں سحری کرنا کیوں ضروری اور برکت والا مانا جاتا ہے؟ چاہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ سحری کے بارے میں فرمایا گیا سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سراسر شفقت اور رحمت ہے اپنی امت پر، کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے امتی کو حد سے زیادہ تکلیف نہ ہو، بلکہ شفقت تو یہ بھی ہے کہ سحری کا موقع مل رہا ہے۔ وہیں طور کی پرانی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تو ان کے جو روزے ہوا کرتے تھے وہ تقریباً 24 گھنٹے کے ہوا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے ایک وقت افطار کر لیا اور افطار کے فوراً بعد ہی وہی افطار ہے، وہی سحری ہے، اور اب اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یعنی وہاں رات کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آسانی پیدا فرمائی کہ ہمارے لیے رات کا روزہ نہیں قرار دیا گیا، بلکہ ہمارے لیے صرف دن کا روزہ ہے، اور اس میں بھی پیغمبر اسلام نے سحری کو سنت بتا کر کے گویا ہم پر شفقت اور رحمت کا اظہار فرمایا ہے کہ امت پر ایک طرح سے نرمی ہو اور لوگوں کے لیے دن گزارنا آسان ہو۔ لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سنت کو تو زندہ کریں،
اس کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں. یہ بات بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کئی بار لوگ سحری نہ کرنے کو بہادری سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو سحری بھی نہیں کرتا اور روزہ رکھ لیتا. یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ سنت ہے سحری کرنا، تو سنت کو زندہ کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے، جب پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ اس کھانے میں برکت ہے. البتہ سحری ہو یا افطار، جیسا کہ ڈاکٹر عمران صاحب نے ابھی فرمایا، ہمیں کبھی بھی کھان پان میں اپنی حد کروس نہیں کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے. دن بھر ہم بھوکے رہتے ہیں اور اچانک بہت زیادہ کھا لیں تو نقصان دے سکتا ہے. پھر کون سی غذائیں کھانی ہے کون سی نہیں کھانی ہے، تو صرف زبان کے ٹیسٹ کا خیال نہ رکھیں بلکہ اس سے پہلے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. سحری میں بھی اتنا ہی کھائیں کہ آسانی سے ہضم ہو سکے اور دن کا گزارا ٹھیک ہو سکے. ہمیں کوئی بہت پہاڑ نہیں توڑنے ہیں، یا آج کے جس طرح سے ہمارا لائف اسٹائل ہو گیا ہے، کوئی بہت مشکلات والے کام عام طور پر ہم کرتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اب تو دن بھر روزہ رہ جاتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم روزے ہیں. یعنی کوئی بہت زیادہ بھوک کا احساس نہیں ہوتا، بہت نارمل سا روزہ ہم رکھ پا رہے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ سحری افطار کرنا بہت باعث برکت ہے، رحمت کا سبب ہے، اور اس کے ساتھ اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری بھی. بے شک. مفتی ڈاکٹر مقصود عمران رشیدی صاحب، روزے دار کو افطار کس چیز سے شروع کرنا سنت مانا گیا ہے؟ جی ہاں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کھجور سے روزہ افطار کریں، یہ بھی بہتر طریقہ ہے. پانی ہے تو پانی کے ذریعے، یا یہ ہے کہ کھجور ہے اور پانی ہے اور دودھ ہے. دودھ کا بھی حدیث میں ذکر آیا ہے، تو دودھ کا ایک گھونٹ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اسی صورت میں اللہ رب الجلال اس کے لیے 3 خوشخبریاں سناتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا سکے، تو پھر یہ فضیلتیں کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قربان جائیے میرے نبی پر، لاکھوں کروڑوں درود نازل ہو میرے نبی پر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے احسان پر فرمایا اس امت پر، فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک گھونٹ دودھ پلا کر افطار کرا دے تو اس پر بھی اللہ یہی اجر دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کھجور کے ذریعے افطار کرا دے، جب بھی یہی اجر دیں گے. اگر نہیں ہے، جاؤ پانی کا ایک گھونٹ پلا کر افطار کرا دو، اس پر بھی اللہ یہی اجر عطا فرمائیں گے. تو ان چیزوں سے ہم افطار کریں، یا یہ ہے کہ جو بھی چیز میسر ہو اس سے بھی افطار کھولا جا سکتا ہے. ابھی ہمارے پولیس افسران سے ملاقات ہوئی، ان میں سے غیر مسلم بھائی نے مجھ سے سوال کیا، یہ جو افطار کہتے ہیں کیا ہے افطاری، افطار کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ روزہ اب تک تھے تو روزہ کھول رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں افطار. تو اب تک کھانے پینے سے رکے رہے، اب آپ کھا رہے ہیں اللہ کا نام لے کر. تو اسی وجہ سے اگر ہم سفر میں ہیں اور افطار کا وقت ہو گیا ہے تو فوراً کوئی ایک چیز، ایک گھونٹ ہی صحیح استعمال کر کے اللہ کو بتا دیں کہ یا اللہ اب تک میں روزے سے تھا، تیرا حکم تھا، میں کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں، سفر کے اس وقت میں بھی اللہ میں اپنے روزے کو تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تھوڑا ایک چیز بھی استعمال کر لیا تو گویا کہ ہم نے صحیح طریقہ اختیار کر لیا. تو یہ افطار کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہم افطار بھی کریں، سحری بھی کریں، تاکہ اللہ رب الجلال ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. بے شک، آمین. بہت سارے لوگ اٹھنے کے آلس میں یا کسی اور وجہ سے سحری کو اسکپ کر دیتے ہیں، تو وہی ان لوگوں کے لیے خاص کر یہ ہمارا میسج ہے جن کی آپ رہنمائی کر رہی ہیں. مفتی خالد طیب صاحب، آپ کے پاس آنا چاہوں گی. افطار کے وقت دعا کی اہمیت کیوں زیادہ بتائی جاتی ہے؟ چاہیں گے آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے، اللہ رب العزت بہانوں سے اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اس کے کئی ایک مواقع ہیں، کئی ایک جگہ ہیں، کئی ایک اوقات ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ان کا التزام کریں. جب دن بھر بندہ روزہ رکھتا ہے تو جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ میں ہی ہوں. تو اللہ رب العزت کو اس بندے کی ادا بہت پسند آتی ہے، اور کیوں نہ پسند آئے، بڑا کریم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. اس سے زیادہ اپنے بندوں پر کون مہربانی کر سکتا ہے ہم گناہ گاروں پر.
تو اس لیے جب ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، صرف اس کی رضا کی خاطر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور ایسے عالم میں ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، دعا کی شرطیں پائی جاتی ہوں تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ دعا کریں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ اخلاص کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارا دور وہ پرفتن دور ہے جس میں ہر چیز ایک فارمیلٹی بن گئی ہے۔ جیسے افطار کرنا کرانا، افطار پارٹیاں بھی ایک فارمیلٹی بن گئی ہے، اور دعا کے لیے یوں ہاتھ کھڑے کر کے سیلفی لینا بھی ایک فارمیلٹی بن گئی ہے۔ تو یہ دعا کا ایک مذاق ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دعا کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، ڈوب کر کے کریں، اور اس تصور کے ساتھ کریں کہ جس کے لیے میں دن بھر بھوکا رہا ہوں، میرے پاس کھان پان کے سامان موجود تھے، میں چاہتا تو کھا پی سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ وہی اب آخری گھڑی ہے میرے رب کو راضی کرنے کی، تو اس کی بارگاہ میں بندہ سچے دل سے دعا کرے تو ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دعائیں کریں، اور اس سے بھی زیادہ اس بات کا اہتمام کریں کہ جب بھی دعا کریں تو دعا کے ادب و آداب کا بھرپور خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ آمین ثم آمین۔ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ آپ دعا تو کرتے ہیں، لیکن کس شدت کے ساتھ آپ دعا کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یعنی کہ ذہن بھلے ہی آپ کا کہیں اور ہو، لیکن زبان آپ دعا کے لیے بول رہی ہیں، زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہیں، تو وہ دعا کیسے قبول ہوگی جب آپ پوری طریقے سے خود پر ہی فوکس نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اللہ سے لو لگاتے ہیں تو پوری شدت کے ساتھ اللہ سے لو لگانی ہوگی، اور اللہ سے اگر آپ شدت کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں تو دینے والا خدا ہے، وہ آپ کو ضرور دے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔